बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हंगूर क्लास आबदोज़ों के हवाले से। इस वक्त ये हंगूर आबदोज़ें जो हैं ये चाइना में तैयार की गई हैं और पाकिस्तान और चीन का एक मुआहिदा हुआ था इससे 10 साल पहले कि ये 8 आबदोज़ें जो हैं वो चीन पाकिस्तान को तैयार करके देगा। पहली हंगूर क्लास आबदोज़ जो है जिसके ट्रायल एंड टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होने के करीब हैं, वो कब पाकिस्तान नेवी में शामिल होगी इस हवाले से बात करेंगे। चाइना से एग्रीमेंट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले पाकिस्तान नेवी की ख्वाहिश ये थी कि वो जर्मनी से सबमरीन्स हासिल करे, लेकिन जर्मनी ने टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के जो एक तयशुदा असूल था उस हवाले से वो आबदोज़ें फ़राहम करने से इनकार किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने हंगूर क्लास आबदोज़ों की तैयारी के लिए चाइना के साथ एक मुआहिदा किया जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से है। फैसल साहब, 10 साल हो गए हैं इस मुआहिदे को, तो क्या अब क्या उसमें देरी क्या है, कब आ रहा है? और दूसरा ये कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, पाकिस्तान इंडिया अगर हम बात करें तो जो सबमरीन्स के हवाले से दोनों की नेवीज़ कहाँ खड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, पाकिस्तान और चीन जो है वो अब तेज़ी से इन आबदोज़ों की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। 2015 में दोनों ममालिक के माबैन ये मुआहिदा हुआ था। 4 आबदोज़ें जो हैं वो चीन में और 4 पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। अब तक जो है वो तकरीबन 3 आबदोज़ें जो हैं वो चीन में लॉन्च हो चुकी हैं और पहली आबदोज़ जो है वो PNS हिंगोर है जिसके सी ट्रायल्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद जो है उसकी वेपन टेस्टिंग और बाकी चीज़ें जो हैं उसके दीगर पैरामीटर्स जो हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। और ये आबदोज़ें जो हैं वो अब बतदरीज पाकिस्तान जो है वो आना शुरू होंगी। ख़ास तौर पे जो पहली सबमरीन है, हिंगोर क्लास सबमरीन है, वो इंशाल्लाह जो है वो जल्द पाकिस्तान आएगी। और ये ज़ाहिर है 10 साल का अरसा इसलिए आने का कोई टाइम फ्रेम इस हवाले से कि कब वो पाकिस्तान आ जाएगी और पाक बहरिया के में उसकी शमूलियत हो जाएगी? वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो ये जो आपने जिक्र किया ना कि 10 साल हो गए, ज़ाहिर है हर बंदे का ये कंसर्न तो है कि काफ़ी अरसा हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह है और वो ये है कि चीन इससे कबल जो आबदोज़ें तैयार कर रहा था वो बुनियादी तौर पर रूसी साख्ता आबदोज़ें थीं और ज़्यादातर आबदोज़ें जो हैं वो पुराने डिज़ाइन के ऊपर थीं और अपनी ज़रूरत के लिए वो उनको रेट्रोफिट कर रहा था, रीफर्बिश कर रहा था और कुछ आबदोज़ें वो नई बना रहा था। अब जो आबदोज़ जो है वो तैयार हो रही है ये बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट वर्जन है और पाकिस्तान का जो भी तजुर्बा है वो भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो अगोस्टा वगैरह आबदोज़ इस्तेमाल कर रहा है, ये जो उसकी इंटरनेशनली जो पाकिस्तान नेवी ने मुख्तलिफ स्टडी की है कि इस रीजन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी भी जो है वो उस हवाले से पाकिस्तान अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, जिसकी बिल्कुल चीन की खुसूसियत यही है, चीन की अच्छी बात यही है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात होती हैं वो इनकॉर्पोरेट करके जो है वो कोई चीज़ बनाई जाती है और ज़ाहिर है डिले अगर आता है तो इसी वजह से आता है। दूसरा ये आपको पता है कि कोरोना बीच में आया, 1-2 साल उसकी वजह से भी ज़ाया हुए और काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ। फिर ज़ाहिर है कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो सबमरीन लॉन्च होती है और अगर लॉन्च होती है तो वो पैरामीटर्स पूरे करने बड़े ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अभी तक जो है वो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 3 जो सबमरीन्स हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं। उनमें पहली सबमरीन PNS हिंगोर है, दूसरी PNS शुशक है और तीसरी जो है वो PNS मांगरू है। अब तकरीबन आपने इंडिया की बात की है तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है ना वो अगर हम कहें कि तकरीबन अगोस्टा 72 सबमरीन बड़ा ओल्ड फ्लीट है डेफिनेटली, लेकिन इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान का फ्लीट बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगोस्टा 70 जो है वो भी बेहतरीन हालत में है और ऑपरेशनली बड़ी ज़बरदस्त सबमरीन्स हैं, जबकि जो 3 अगोस्टा 90B सबमरीन्स हैं ये 5 की 5 फ्रेंच ओरिजिन की सबमरीन्स हैं। ये रिसेंटली जो है वो तुर्की में इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, नई चीज़ें जो हैं उसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं तो उसके बाद जो है ये सबमरीन्स मज़ीद लीथल हो गई हैं और आइंदा आने वाले कई सालों तक जो है ये पाक बहरिया को सर्व करेंगी। और उसके साथ साथ जो 3 मिडेड सबमरीन्स ज़ाहिर है वो बेसिकली स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हैं, माइन लियांग वगैरह और आपके कोस्टल ऑपरेशंस जो हैं उनके लिए हैं। तो इंडिया के पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के पास हैं तो 16 सबमरीन्स,
لیکن انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی تقریباً 12 سب میرینز جو 16 میں سے ہیں وہ اولڈ روڈن سب میرینز ہیں, نوائزی سب میرینز ہیں, کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ, شور بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے انجن کا, جس کی وجہ سے ان کی ڈیٹیکشن بڑی آسان ہے کیونکہ وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ. ریسنٹلی پاکستان نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ ان کی انڈین سب میرینز کو ڈیٹیکٹ بھی کیا ہے. خیر وہ تو INS کلوری تھی, وہ جو ان کی نیوکلیئر کیپیبل سب میرین ہے, لیکن بہرحال ان کے پاس 6 جو اسکارپین ہیں وہ بھی ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن سسٹم ان میں نہیں ہے. تو اب جو نیا 75I پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے انڈیا کا, وہ بھی ڈیلیڈ ہے کیونکہ وہ بھی اسکارپین سب میرین ہے ود ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن. تو اب جو یعنی آپ وہ 6 اسکارپین پہلے والی وہ بھی اس میں شامل کریں تو بنیادی طور پہ ان کا تقریباً سارا فلیٹ جو ہے وہ بڑا آسانی سے ڈیٹیکٹیبل ہے. پاکستان کی جو سب میرینز ہیں وہ کافی حد تک جدید ہیں, ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن کے ساتھ ہیں, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور نسبتاً بہت زیادہ نئی ہیں اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس فلیٹ نمبر میں اس کم ہو سکتا ہے لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھارت سے بہت زیادہ سپیریئر ہے. خالد صاحب یہ ایک بڑا یہاں ہر لوگ ہر معاملے میں نا یہی سمجھتے ہیں, کسی بھی آپ ویپن کا نام لیں, چاہے وہ ایئر فورس ریلیٹڈ ہو, آرم فورسز, دوسرا ہماری جو بری فوج ہے اس کے حوالے سے ہو یا نیوی کے حوالے سے, تو ہر ایک کے بعد دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے, یار یہ چین نے دی ہے. ہر ایک نے, ابھی انڈینز بھی یہی نیریٹو بیچ رہے ہیں کہ یہ پورے کی پوری چین نے مدد دی ہے. بھائی دماغ ظاہر ہے جو پائلٹس نے استعمال کیا ہے, جو JF-17 تھنڈر ہے وہ پاکستانی ہے 70% 60% پاکستان, اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی پاکستان کی ہے, وہ چین نے تو نہیں دی. تو ان سب میرینز کے حوالے سے کیا بات, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ تمام مکمل طور پہ؟ جی عمران صاحب بہت شکریہ. عمران صاحب ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سارا انحصار ہمارا چائنا کے اوپر ہے. ہماری اپنی بھی بڑی صلاحیت موجود ہے جس میں ہم گاہے بگاہے اضافہ کرتے رہتے ہیں. حالیہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تو انڈیا نے خالصتاً الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر اور چائنا کے اوپر بھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ 3 ملکوں کے ساتھ تھی ہماری, اور چائنا اس میں مرکزی کردار تھا. اصل میں جنگ ہماری چائنا کے ساتھ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اپنی جو ان کی آڈینس ہے, اپنی جو پبلک ہے اس کو دکھانے کے لیے سب کچھ تھا کہ یہ سب کچھ چائنا کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. پاکستان کے پاس اپنی صلاحیت موجود ہے. ایک تعاون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملک ایک دوسرے سے کرتے ہیں. 1947 سے لے کے اب تک چائنا کے ساتھ ہمارا جو دفاعی تعاون ہے وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اس میں کولیبریشن موجود ہے. ہر جگہ پہ چائنا کا تعاون پاکستان کے ساتھ رہا, پاکستان نے چائنا کے ساتھ تعاون کیا, مل کر کچھ چیزیں بنائی تھی, لیکن اوورآل 100% نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہی یہ کہہ دیں کہ چائنا سے ہم لے کے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی ایک 60 سالہ تاریخ ہے کہ 1963 میں پاکستان نے یہ آبدوز جو استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس کے بعد 1970 میں چائنا نے اس کا بنانے کا تجربہ جو ہے وہ کیا تھا جس میں اس کو کامیابی بھی ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان جنوبی ایشیا میں آبدوز رکھنے والا وہ پہلا ملک تھا, اور پاکستان نے امریکہ, فرانس اور اٹلی کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی. اور اس وقت بھی پاکستان کے پاس فرانس اور اٹلی کی جو ٹیکنالوجی ہے آبدوزیں ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں, اور پاکستان مغربی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. لیکن تکنیکی تجربات سے چین کو بھی پاکستان اس میں معاونت کر رہا ہے. آپ دیکھیں جی جو ٹیکنالوجی میں ہم نے بہتری لائی ہے اس میں آبدوزوں کے معاملے میں, تو تیسری آبدوز PNS مانگرو جو ہے 14 اگست کو لانچ ہوئی ہے اور اس کی تقریب چائنا میں ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ یہ بھی سارا کچھ چائنا نے کر کے دیا, یہ کولیبریشن ہے دونوں ممالک کے درمیان, مل کر اس میں ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ چوتھی آبدوز بھی جلد لانچ کر دی جائے گی, اور پاکستان میں جو بننے والی آبدوزیں ہیں وہ بھی جلد جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں مختلف مراحل سے. یقیناً وہ 4 وہاں پہ ہونی تھی, 4 یہاں پہ, تو اس حوالے سے بھی کافی اس حوالے سے بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل رہی ہیں. تیسری جو سب میرین ہے مانگرو, اس کی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے تو اس کو سمندر میں لانچ کر دیا گیا. ابھی ظاہر ہے اس کی سمندری آزمائش کی گئی. یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ چونکہ ایک بڑی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہوتی ہے سب میرین کا, اور اس کی جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ سمندر کے اندر رہ سکتی ہے, کتنا عرصہ باہر ہے, پھر اس کی ویپن سسٹم جو ہے اس کو فائر کرنا سی کے اندر سے باہر سے, وہ کافی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے. تو اس کے لیے اس کے اور جو دوسرے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں وہ کافی طویل ہوتے ہیں. تو پہلی آبدوز اپریل میں لانچ ہوئی تھی 2024 میں انگور,
تو ابھی جو تیسری آبدوز ہے وہ اب لانچ ہوئی ہے، تو کیا کب تک ہنگور جو ہے وہ یہاں پر پاکستان پہنچ جائے گی؟ اچھا عمران صاحب، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے خود ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اور اوور آل اسپیسیفکیشنز کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہم نے ایک ویڈیو آپ کو یاد ہوگا کی تھی ہنگور کے اوپر، جو کہ جس میں اس کی ڈسپلیسمنٹ، اس کی جو ہے وہ لینتھ، اس کی ویڈتھ، اس کے ویپنری سینسرز، اس کے جو ہے نا پیریسکوپ وغیرہ، اس کے ٹارپیڈوز اور باقی جتنی بھی پیرامیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس میں ڈسکس کیے تھے، اور وہ ہمارا وی لاگ نمبر 50 تھا، 50 نمبر وی لاگ تھا. تو اگر ہمارے کئی ناظرین جو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی سب میرین ہوتی کیا ہے، سب میرین ہوتی کیا ہے، اور ہنگور کا سب میرین کیا ہے، عام پبلک کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، اس میں صلاحیتیں کیا ہیں. سب میرین ایک بہت لیتھل ویپن ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیتھ کیپسول بھی کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ سامنے آ جائے یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے تو پھر اس میں بچنے کے چانسز کوئی نہیں. آپ جانیں. اچھا، جہاں تک جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جو چائنیز آبدوز ہے ہنگور، PNS ہنگور، اس کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 2024 اپریل میں اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا. اس کے بعد سے بڑے کمپلیکس قسم کے اس کے سی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے تھے. بنیادی طور پہ ظاہر ہے سی ٹرائلز میں اس کا جو فریم ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی مشینری ہے، اس کے انجنز ہیں، اس کے باقی رڈرز ہیں اور بہت ساری چیزیں جن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کئی اگلا مرحلہ جو ہے اس کے سونارز، اس کی پیریسکوپس، باقی چیزیں. اب اس کے ویپن ٹیسٹنگ کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک وقت لے گا، اور اس کی ٹیوبز کو ٹیسٹ کیا جائے گا، ٹارپیڈو ٹیوبز کو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اینٹی شپ میزلز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کی اوور آل ورکنگ کو دیکھا جائے گا، اس کی انڈورنس کو دیکھا جائے گا، اس کی اوور آل ڈسپلیسمنٹ اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ظاہر ہے سی ٹرائلز کے دوران بھی جانچا گیا ہے، اور بہت سارے اور پیرامیٹرز ہیں جن کو، لیکن اس سارے کام میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ آپریشنل وجوہات ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری جو ہے وہ ایسی وجوہات بھی ہیں کہ پاکستان اب چاہ رہا ہے کہ جتنا جلدی جو ہے ان سب میرینز کو پاکستان بحریہ کے بیڑے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. اچھا، اس حوالے سے جو ہے وہ دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ 9 دسمبر کو ہر سال ہنگور ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اس دن جو ہے وہ یہ ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی جو اوریجنل ہنگور کلاس PNS ہنگور ہے، جو کہ پرانی ہنگور کلاس سب میرین ہے، جو کہ ڈیفنی کلاس سب میرین تھی، جس نے 1971 میں بھارت کا ایک جہاز INS ککری ڈبویا تھا، اور INS کرپان کو جو ہے وہ اتنا ڈیمیج کیا تھا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سمندر میں نہیں آیا. تو اس حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے. تو ایک خواہش ہے کہ جو ہے وہ پہلی سب میرین ہنگور جو ہے، اور کیونکہ ہنگور کلاس کی یہ پہلی سب میرین ہے، ہنگور سب میرین ہے، تو ہنگور ڈے کے اوپر اس کو جو ہے وہ پاکستان نیوی میں جو ہے وہ انڈکٹ کیا جائے. تو اس سے پہلے اس کی وہاں پہ کمیشننگ ہو جائے، یا وہاں کمیشننگ 9 دسمبر کو ہو جائے، اور ایک یادگار ہو. لیکن ظاہر ہے اب سب میرین، جیسے آپ نے بالکل درست کہا، یہ کمپلیکس ویپن ہے، تو اس میں وقت لگتا ہے، اور یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید دسمبر میں ہی یہ سب میرین آ جائے. اور یہ بھی جو ہے وہ توقعات ہیں کہ یہ آئندہ سال کے اوائل میں پاک بحریہ کا حصہ بنے. فرسٹ کوارٹر کی بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فرسٹ کوارٹر میں، فرسٹ کوارٹر میں کسی بھی دن، جی مطلب میکسیمم مارچ تک جو ہے وہ شاید جو ہے وہ یہ آ جائے. لیکن بہرحال دونوں جو ڈیڈ لائنز ہیں، چاہے وہ دسمبر کی ہو چاہے وہ مارچ کی ہو، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ یہ سب میرین کے جو جتنے بھی ٹرائلز ہیں وہ بالکل اپنے آخری مراحل میں ہیں. 2-4 ماہ اس میں ضرور لگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو فنش کیا جائے گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ، اور امید ہے جلد اس حوالے سے تو دونوں سائڈ پر جو نیول لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے یہ کوئی جس انداز میں ڈیفینیٹلی پاکستان نیوی بھی اور پلان بھی جو ہے وہ جو بنا رہے ہیں سب میرین، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی آسان کام تھوڑی ہے کہ اس کو جب تک اس کی چین کا بھی یہ ویسے سب میرین فورس کے حوالے سے مقامی سطح پہ سب میرین بنانے کا یہ پہلا تجربہ ہے. مکمل طور پہ پاکستان میں بھی ڈیزائن فیز سے لے کے اس کے بعد اس کی سٹیل کٹنگ سے لے کے اس کے جو کیل لیئنگ ہے اس سے لے کے اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن تک، اور پھر بعد کا پاکستان میں بھی یہ پہلی دفعہ ہے. وہ کہ ہم نے اگوسٹا 90 ایک آخری جو سب میرینز تھی خالد کلاس کی، وہ ہم نے پاکستان میں
بنائی تھی فرینچ انجینئرز کے ساتھ مل کے, بٹ انڈیجنسلی خود سے جو ہے وہ ان سپرویژن آف چائنیز انجینئرز ہیں. تو وہ پہلی سب مرین ظاہر ہے ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے, تو پہلی سب مرین میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا, اس کے بعد باقی سب مرینز جو ہیں وہ کم وقت میں پھر انشاءاللہ. اللہ صاحب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی, پاکستان نیوی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا دل جگرا بہت بڑا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور اس کو وہ مارے نہ. نیوی کے پاس بہت سارے ایسے موقع آئے کہ نیوی کو پورا دشمن کو مارنے کا موقع ملا, 3-4 دفعہ ملا, لیکن اس نے ہمیشہ اوائڈ کیا کہ اس خطے میں جنگ نہ پھیلے. اس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ نیوی جو ہے وہ بڑے دل کے لوگ ہیں جو کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی آئندہ غلطی نہ کرنا, یہاں نہ آنا, ہماری حدود میں داخل نہ ہونا, ورنہ ہم تمہیں مار سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک صبر کا پیمانہ ہے, کبھی کبھی لبریز ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ کب تک نیوی والے برداشت کریں بات ہے, اور اس بات کو انڈیا کو سمجھنا چاہیے. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب ضرور کیجئے, آپ سے ریکویسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.